वस्तफा। थोड़ी सी बात कुरान पाक के बारे में, तलाक साला सलासा के और रिजा। तो ये आयत तो पहली है, वल मुतल्लकात यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न सतकरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फी रहमिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लु ल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। ये ईद के मौके पर मेरे पास प्यार मुकदम मौलवी वकील आए थे, तो मैंने यही अंदाज रखा कि पहले पूरी आयत पढ़कर ये बताया कि देखो इसमें एक तलाक का जिक्र है जिसके बाद रजू का हक है और रजत का हक है। फिर उनसे बकायदा पूछा कि इस बात से आपको इत्तेफाक है या इख्तिलाफ, अगर इख्तिलाफ है तो आप बात बयान करें ताकि उसका जवाब दिया जाए कि इसमें हमें इत्तेफाक है। इसमें ये बात आ गई कि एक तलाक के बाद रजू का हक है। अब अगली बात थी कि कितनी तलाकों के बाद तक रजू का हक रहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तलाक़ु मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब मर्रतान के दो ही माने होते हैं कि तुझे तलाक या तुझे दो तलाक। जैसे जानी रजुलान कोई कह दे, वो दोनों इकट्ठे आ जाए तो भी जानी रजुलान दुरुस्त है, और 5-5 मिनट के वक्फे से आ जाए फिर दोनों इकट्ठे हो जाए फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास 2 आदमी है। तो जिस तरह हम रुकू में सजदे में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ते हैं तो उसको 3 ही शुमार करते हैं, एक शुमार नहीं करते, सलासा मर्रात ही कहते हैं। इस तरह जो शख्स ये कहेगा तुझे 2 तलाक या ये कहेगा तुझे तलाक, उसको 2 तलाक वाक़या हो जाएगी और इसके बाद अभी रजू का हक बाकी है। अब जो ये लोग कहते हैं कि कोई एक मजलिस में 100 तलाक भी दे तो वो एक होती है, वो कुरान पाक की शायद के खिलाफ, क्योंकि इसमें 2 तलाकों को 2 ही शुमार किया गया। जैसे फर्ज एक बसरा कर रहे हैं सनवज़िबुहुम मर्रतैन, तो इसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इस आयत दूसरी आयत में ये बात बयान कर दी गई कि कब तक रजू का हक है, तो वो है 2 तलाक। तो जिस पर भी मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने फिर ये कहा कि जी अगर सही तरीके से तलाक़ें 3 दी जाए तो 3 होती है, गलत तरीके से दी जाए तो 3 नहीं होती। देखिए ये कुरान की आयत का तर्जुमा है या आपका कियास है? जी कियास यही कहता है ना। देखिए ये गलत तरीके से होनी चाहिए। मैंने कहा ये असल में शियों का कियास था जिसका जवाब इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह तफसील से दे गए। शियों ने ये कहा था कि गलत तरीके से नमाज शुरू की जाए तो नमाज शुरू होती ही नहीं, इसलिए गलत तरीके से 3 तलाक में से एक भी नहीं होती। शियों का मतलब यही है ना। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आपका ये कियास गलत है। तलाक को अगर कियास करना है तो नमाज से निकलने पर करना चाहिए, ना कि नमाज में दाखिल होने पर। वाक़ियतन नमाज में गलत तरीके से दाखिल और बेवजू खड़ा हो जाए तो नमाज शुरू नहीं होगी, लेकिन अगर नमाज से सही तरीके से नमाज में निकलेगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहकर तो नमाज से भी निकल गया और कोई गुनाह नहीं हुआ। लेकिन अगर उठकर भाग पड़ा या और कोई उसने बात कर दी या कुछ खा पी लिया तो नमाज यकीन उसकी टूट गई, अगरचे साथ गुनाह भी हो, गैर शरीफ तरीके से उसने नमाज को खत्म किया है। मैंने कहा इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने इस कियास का जवाब दे दिया है कि तलाक को नमाज के दाखिले पर कियास करना गलत है, नमाज के निकलने पर कियास करना चाहिए, क्योंकि इससे भी निकाह खत्म होता है और निकाह टूटता है। तो जिस तरह नमाज सही तरीके से खत्म की जाए तो नमाज भी खत्म हो जाएगी, नमाज से इंसान निकल जाएगा और गुनाह भी नहीं होगा। और अगर गलत तरीके से खत्म हो जाए तो दुनिया का कोई आदमी नहीं कहता कि नमाज नहीं टूटी, सब कहते हैं कि टूट गई। हाँ ये साथ हुआ कि गुनाह भी हुआ। अब ये थी 2 तलाकें जिनके बाद रजत का हक था।
اب ہے کہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد رجوع تو گزار نکاح کا بھی حق نہیں رہتا. تو پھر یہ اگلی آیت آ گئی. فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فا کی بلا مولا کے لیے آتی ہے نا. اگر 2 کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ یعنی کسی دوسرے کا نکاح نہ کرے. تو قرآن پاک نے تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے. الگ الگ ایک ایک آیت ہے. یہ ایک آیت 1 طلاق کے لیے، ایک 2 طلاقوں کے لیے، ایک تیسری طلاق کے لیے. اور قرآن پاک نے یہی بتایا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد اب اس کو رکھنے کا کوئی حق نہیں. کہنے لگے جی حدیث میں آتا ہے کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر حضور پاک نے لعنت فرمائی ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ وہ حدیث کیا قرآن کی آیت کا مقابلہ کر سکتی ہے جب قرآن کہتا ہے کہ وہ حلال نہیں جب تک دوسری جگہ نکاح نہ کرے. دوسرا میں نے کہا کہ حلالہ کس کو کہتے ہیں. جیسے ایک ہے کہ آپ نے 100 روپیہ کسی کو دیا یا گندم دی، بعد میں اپنی مرضی سے آپ نے کچھ زائد ادا کر دیا تو اس کو سود نہیں کہا جاتا. جیسے حضرت کا کھجوروں والا واقعہ ہے، یوں جی کو کچھ زیادہ دے دو. ایک ہے کہ آپ شرط لگائے کہ میں 100 کے دے کر 102 لوں گا، یہ سود ہے. اگر صرف نکاح پڑھ دیا گیا کہ اتنے مہر کی یہ تیرے نکاح میں دی جا رہی ہے اور نکاح کے اندر شرط کوئی نہیں لگائی گئی تو یہ وہ ناجائز حلالہ نہیں. ہاں اگر شرط لگائی جائے کہ میں اس شرط پر تجھے نکاح میں دیتا ہوں کہ تو جب صحبت کرے تو اس پر 3 طلاقیں پڑ جائیں یا تو صحبت کے بعد اس کو طلاق دے دینا. اب وہ جس طرح کی شرط ہوگی اسی کے احکام ہوں گے. مثلا اگر یہ کہا کہ تیرے صرف صحبت سے طلاق پڑ جائے گی تو پھر تو باقی آگے زنا ہوگا اس کا، 3 طلاقیں پڑ جائیں گی جس قسم کی شرط ہوگی. مجھے کہنے لگا جی وہ کہنے لگے یہ شرط تو غلط ہے نا. جزاک اللہ، یہ شرط غلط ہے نا. تو امام ابو حنیفہ اتنے سیانے ہیں کہ شرط کا اعتبار ہی نہیں کیا کہ یہ غلط ہے، یہ نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو میں نے کہا عجیب بات ہے کہ آپ اس شرط کو غلط بھی کہتے ہیں، اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غلط ہی سمجھا نا، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں تھا کہ وہ شرط کا کوئی پابند نہیں ہے، بیچے کا بھیجا کے اس کو رکھا. میں نے کہا آپ اس شرط کو غلط کہتے ہیں. پھر میں نے کہا وہ حدیث بھی آپ نے آدھی مانی آدھی نہیں مانی. حضرت نے اگر اس کو لان ڈالی ہے تو حلال کرنے والا جس کے لیے حلال کی گئی یہ بھی تو کہا ہے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ عورت تو حلال ہو گئی. اس لیے ہم جواز حلالہ کے قائل نہیں، شرط کے نفاذ کے قائل ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہماری طرف لکھا کہ یہ مکروہ تحریم میں شرط ہوگا، لیکن اگر کسی نے اس نکاح شرط سے نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا کیونکہ اس شرط کا ہم نے اعتبار نہیں کیا، غلط شرط جو تھی. تو اس لیے یہ مسئلہ قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر ہے. تو اس کے بعد وہ میں نے کہا آپ قرآن سے چلیں. پھر قرآن پر تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اب یہ آگے رضاعت والی بات بھی شروع کرنا تھوڑی سی. یہ ہے جو آیت پیش کرنے والے والدات یرضعن اولادہن، یہ پیچھے اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن فلا تعضلوہن ان ينکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف. یہ اس طلاق والی کا ذکر ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. یہ شروع میں بھی طلاق کا ذکر ہے، پھر یہ اس پر جو اجر مقرر کیا جائے اسے پتہ ہے کہ وہ متعلقہ ہے. لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده والوارث مثل ذلك. یہ تعین تھی. پھر فإن اراد فصالا، یعنی 2 سال کے بعد اگر وہ چھڑانے کا ارادہ کریں، ان تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. یہاں تو فاتحین کے لیے ہے نا، بظاہر تو یہی بنے گا 2 سال کے بعد، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فإن اراد فصالا قبل الحولین او بعد الحولین،
تو انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ بعد الحولین بھی اجازت باقی ہے، تو اس سے یہ کہیں نہیں نکلا کہ 2 سال کے بعد نہیں کرایا جا سکتا۔ اب دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے، وَوَصَّىٰ الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حمل سے مراد پیٹ میں اٹھانا ہے، اور یہ دونوں کی مجموعی مدت ہے حملہ و فصال و 30 شهرًا۔ اب اس میں اگر یہ پہلی بات تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نصفی نے نقل کی ہے کہ اگر یہ لیا جائے تو پھر یہ تکرار بے فائدہ ہوگا، کیونکہ حملت ہو امہ کرہن پہلے پیٹ میں اٹھانے کا ذکر آ گیا، پھر واضح ہو کرا، پھر اس کے بعد پیٹ سے جننے کا ذکر بھی آ گیا۔ اب پیٹ سے جننے کے بعد ہاتھوں میں بچے کو اٹھایا جاتا ہے، نہ کہ دوبارہ پیٹ میں اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ حمل ہو فصال و 30 شهرًا، اگر اس کو مجموعی مدت گنے تو پھر اس میں کئی اعتراضات ہوتے ہیں، کیونکہ عام بچے تو 6 مہینے میں پیدا نہیں ہوتے، 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کی مترجات 2.25 سال رہے گی، اور اگر کوئی کرنگ بن جائے اور 2 سال ماں کے پیٹ میں رہے، 2.5 سال رہے، تو پھر اس کا تو دودھ قطرہ بھی حرام ہو جائے گا نا، کیونکہ وہ پوری کر رہا ہے مدت ماں کے پیٹ میں۔ ہاں جی، تو ان کا تو 6 مہینے بننا چاہیے تھا دودھ۔ تیسرا پھر وہ کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثر بچے تو 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ مدت کم از کم ہے حمل کی، ہم کہتے ہیں پھر دودھ کی بھی کم از کم مانو یہاں، یعنی یہ تم کہاں سے نکالتے ہو کہ اس آیت میں حمل کی مدت تو کم از کم اور دودھ کی پوری زیادہ سے زیادہ، تو اس لیے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہاتھوں میں اٹھانا مراد ہے۔ یہ تو ہے ہمارا استدلال۔ اب احناف جو ہے وہ چونکہ احتیاط ان کے مذہب میں ہے، ضد نہیں ہے، چونکہ اس کی دوسری تفسیر میں وہ قول بھی مل رہا ہے، تو اس لیے ہمارا فتویٰ جو آج چل رہا ہے وہ اسی بات ہے کہ رضاعت سے 2 مسئلے متعلق ہیں، ایک بچے کی پرورش کا اور ایک حرمت، نکاح کی حرمت کا۔ جس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے وہ ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ پلائے تو اس کی ماں ہی ہے، اور اس کی باقی اولاد اس کے بہن بھائی ہیں، ان سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب بچے کی پرورش پر فتویٰ مانگا جائے تو وہاں 2 سال پر دینے میں احتیاط ہے، کیونکہ جو بعد میں 6 ماہ کا دودھ ہے وہ اس میں بعض ائمہ کے ہاں وہ اس کے لیے حلال ہے، بعض کے ہاں حلال نہیں، اور وہ جو حدیث ہے کہ دین بچانا ہے، ایک تو حلال کھلا ہوتا ہے نا، حرام کھلا ہوتا ہے، دین بچانا ہے تو مشتبہات سے بھی بچے، تو اس لیے یہاں احتیاط اس میں ہے کہ فتویٰ 2 سال پر دیا جائے۔ اور جب نکاح کا مسئلہ ہو، ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ 2 سال کے بعد 2.5 سال کے اندر اندر پی لیا، اب جو کہتے ہیں 2.5 سال مترضات ہے ان کے نزدیک وہ ماں بن گئی، اس کی اولاد اس کے بہن بھائی ہو گئے، نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو کہتے ہیں کہ 2 سال مترضات ان کی ہاں یہ ماں نہیں بنی۔ اب یہاں احتیاط اسی میں ہے کہ 2.5 سال پر فتویٰ دیا جائے تاکہ ساری عمر کا خدشہ نہ رہے کہ بدل نکاح ہوا ہے بھیا نہیں ہوا، تو اس لیے فتویٰ شامی نے ساری بحث کے بعد یہی بات رکھی ہے کہ فتویٰ جو ہے بچے کی پرورش کے مسئلے میں پوچھا جائے تو 2 سال پر دینا چاہیے، کیونکہ بعد کے 6 مہینے کے دودھ میں مشکوک ہے نا، بات کہتے جائز ہے، بات کہتے جائز ہے، اور دین بچتا ہے جب ہی کہ اس سے بچ جائے مشتبہ سے۔ اور جب نکاح کا مسئلہ آئے تو کسی نے 2 سال کے بعد 2.5 سال کے اندر دودھ پی لیا کسی کا، تو پھر فتویٰ اس پر ہو گئی، اس کی ماں بن گئی ہے، کیونکہ اس میں احتیاط اس پہلو میں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ اسی پر ہے، دلیل بھی ہماری مضبوط ہے اور احتیاط بھی ہم نے رکھی ہے۔ پتہ نہیں پھر غیر مقدموں کو کیا اعتراض ہے۔ پہلا جو مسئلہ تھا نا اس میں طلاق ثلاثہ کا، اس کو متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی سانڈ کو دیکھنا ہو تو اس سے مراد وہ ہے جو حلالہ کرتا ہے، آپ نے سانڈ کرنا ہے جیسے مستعار،
یہ معیوب چیز ہے، اگر اچھی ٹھیک ہے، چیز ہوتی تو وہ حضرات اس کو استعمال. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے خود ہی بتایا کہ ہم اس شرط کو مغلوب تحریمی کہتے ہیں، لیکن جو مانگا ہوا شان ہوگا اس سے گائے کابر ہو جائے گی یا نہیں؟ اتنے بھی نہیں ہم کہتے ہیں. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، جواز کے ہم قائل نہیں، نفاذ کے قائل ہیں. یعنی ہم بھی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اس کی شرط لگا کر نکاح کیا جائے، لیکن وہ جو مانگا ہوا ہوگا اس سے گائے کابر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مبارک. اچھا، پھر حضرت عمر کا ایک قول سننے کو بڑا بہکی کے ساتھ میں جو عجیب قول ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. اب وہ صبح منڈی میں گیا تو کوئی دیہاتی نوجوان تھا، اس کو لایا، اس کو کچھ پیسے وغیرہ دیے، راضی کیا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں بیوی کا، اور صبح کو طلاق دے دوں. اس نے نکاح کر دیا. اب وہ بیوی جو تھی عورت، اس نے اسے کہا کہ تم مجھے طلاق نہ دے. اگر یہ تجھے مجبور کرے تو سیدھا حضرت عمر کے پاس چلے. انہوں نے جب کہا کہ طلاق دے دو، وہ حضرت عمر کے پاس چلے گئے. حضرت عمر تشریف لے آئے تو بالکل طلاق نہیں دینی، تیری ہی بیوی ہے. اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ حضرت عمر سے نکاح کو صحیح مانتے تھے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ وہ زنا ہے تو حضرت عمر کیسے زنا پر قائم رکھتے ہیں اس کو. اور یہ بھی جو حنفی کہتے ہیں اس شرط کو پورا کرنا ضروری نہیں، شرط توڑنے کا گناہ ہوگا، نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے. تو حضرت عمر کا قول موجود ہے، صاف سننے کو برابر ہے. یہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے کہ 3 طلاقوں پر کا نفاذ حضرت عمر رضی اللہ نے کیا، 3 کو 3 ہی سنتے ہیں، اس حدیث کی صحیح تشریح کیا ہے؟ وہ تو حدیث تو ہے ہی نہیں. وہ حدیث کہتے ہیں قول رسول ہو یا فعل رسول ہو یا تقریر رسول ہو. تو ابن عباس کا قول ہے، نہ تو قول رسول ہے وہ، نہ فعل رسول ہے، اور نہ یہی ثابت ہے کہ وہ بات حضرت نے حضور کے سامنے کہی تھی رسول کا خاموش رہی. اس لیے حدیث کی تو کوئی قسم ہے ہی نہیں، وہ قول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 3 کو ایک سمجھا جاتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ. اب پہلے تو مسلم کے الفاظ دیکھیں کیا ہے. اس کا مطلب آپ نے میرا مضمون نہیں پڑھا جو 3 طلاق پر آیا تھا غور سے، کہ حضرت عمر نے جب یہ اعلان فرمایا ہے تو اس میں یہ ان الناس قد استعجلوا فی امر كانت لهم فی عنات، کہ لوگوں نے اس کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کو کچھ دیر کا موقع تھا. اب انہوں نے خود بتایا کہ 3 طلاقیں دینے کے 2 طریقے تھے. ایک وہ جس میں کوئی عنات اور سوچ کا وقت تھا، ایک یہ جس میں استعجال تھا، اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں رہا. تو لوگوں نے طریقہ بدلا، میں نے مسئلہ نہیں بدلا. جو پہلا طریقہ تھا اس کا آج بھی وہی حکم ہے. اب وہ کیا تھا، عناد کیا تھی، استعجال کیا تھا. تو خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں تصریح سے موجود ہے کہ غیر مدخولہ کو جب طلاق کہا سلاسن تترا، الگ الگ کہا جائے تجھے طلاق طلاق طلاق، تو وہ ایک واقعہ ہوتی ہے، کیونکہ دوسری طلاق کے وقت وہ محل طلاق ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس پر نکاح بھی ہے نہ عدت میں. اور اگر اس کو ایک ہی دفعہ کہے تجھے 3 طلاق، پھر 3 ہوگی، پھر 3 ہوگی نا. تو اب یہ طریقہ کہ تجھے طلاق 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 یہ عناد کا طریقہ تھا، کیونکہ اس کے بعد نکاح تو ہو سکتا تھا نا. دونوں سوچ سکتے تھے کہ دوبارہ ہم نے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور یہ کہ تجھے 3 طلاق یہ استعجال کا طریقہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں فرمایا، بلکہ طلاق دینے والوں نے طریقہ بدلا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، تو لونڈیاں اتنی آئیں کہ آج اس سے نکاح ہوا، طلاق ہوئی کل اس سے. لونڈیوں کی کثرت کی وجہ سے یہ طلاق کے قصے زیادہ ہوئے نا، بعض روایات میں یہ صراحت ہے لونڈیوں کی. تو اس لیے جو نو مسلم لوگ بھی تھے وہ اس استعجال عناد میں فرق نہ کر سکتے.
انہوں نے استاجار شروع کر دیا، زوم نے اس کو نافذ کروا دیا۔ ورنہ یہ کہنا کہ وہ حضرت کے زمانے میں حلال تھی، حضرت عمر نے اس کو حرام کر دیا، تو خدا رسول کے حلال کو حرام کرنا تو یہودیوں کی آبار رحمان کی یاد کہنا کہ قرآن پڑی بار آ چکی، اس کو تو اختیار نہیں حرام کر دیا۔ اور پھر معاذ اللہ سارے صحابہ نے بھی اللہ رسول کو چھوڑ دیا، عمر کی بات مان لی، تو یہ تو اعتراض سارے صحابہ پر آتا ہے نا۔ اور یہ جو خود ابن عمر سے وضاحت ہے، اس میں کسی پر اعتراض آتے نہیں، اعتراض کسی پر بھی کہ اس طرح کہنا کہ تو یہ طلاق طلاق طلاق، اس کا حکم حضرت کے زمانے میں بھی یہی تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں وہی رہا، یہ انات والی بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ تو یہ 3 طلاق، اس کا حکم حضرت کے زمانے میں وہی تھا کہ 3 ہی ہوگی، اور حضرت عمر کے زمانے میں وہی رہا۔ تو طلاق دینے والوں نے طلاق دینے کا طریقہ بدلا ہے، اسی کو وہ پھر استاجار انات فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کوئی حکم شرعی تبدیل نہیں کیا، جو حکم پہلا تھا وہ استاجار والا، اس کا آج بھی حکم وہی ہے حضور کے زمانے میں، جو انات والا اس کا پہلے وہی تھا آج بھی وہی۔ یہ مولانا عبد المجید صاحب ہے نا، وہ چوک منڈے والے، انہیں میں نے یہ ابن عباس کے قول میں نکال کے دکھایا، بہت خوش ہوئے، ان کے سارا مسئلہ حل ہو گیا، پورا بوجھ اتر گیا جی۔ کہ خود جب ابن عباس سے شرح رات میں ان کی مسئلے تھی، اب کسی اور طرف بھاگنے کی کیا ضرورت ہے۔ رہا جو یہ اس کو حدیث بناتے ہیں، تو ایک میرے پاس آیا قادر پر راما کا تھا، مسلم شریف کا ترجمہ اس نے جلد بغل میں دکھائی دی، میں نے کہا مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد حلال ہونا چاہیے، حلالہ ہونا چاہیے۔ میں اس کے انداز سے سمجھ گیا کہ غیر مقدم ہے، میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو تو نہیں کہا اور کسی سے کہا ہوگا، آپ نے تو کچھ نہیں کہا۔ یہ مسلم کی حدیث آپ نہیں مانتے، آپ مانتے ہیں کہ جی ہاں۔ میں نے کہا آپ آدھے مسلم ہیں، یہ پورے مسلم ہیں۔ کیا مطلب؟ اسی میں یہ حدیث حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے زمانے میں مطع کر لیتے تھے، تو اگر صدیق کے زمانے میں مطع کر لیتے تھے، اور حضرت عمر کے بدائی دوران میں مطع کر لیتے تھے۔ میں نے کہا یہ بھی تو اسی طرح کیا، تجھے تو میں نہیں کہتا کہ اس کو ہلانے کے لیے نہیں، 23 سال دور نبوت کے، 2 سال دور صدیق کے 25، اور 2 ہی بدائی خلاف کے 27 سال تو اسے مطع کروانے کا رکھتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی تو پورا مسلم ہے، ادھورا نہیں۔ میں نے کہا آپ کو تو میں نہیں کہتی، آپ تو مطع کروائے 27 سال اس سے، اور اس کے بعد آپ اس کو رکھ لیے دے دیا کریں۔ بس جی اٹھ کے بھاگ گیا، تو شرارتی ہے۔ میں نے کہا میں تجھے پورا مسلم بنانا چاہتا ہوں، تو آدھا مسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں جی حضرت رکانہ کا واقعہ ہے، اس میں تو اگر جب جس بیان کر لیا جائے تو خود ہی حرام ہو جاتی ہے، وہ تو ابو درداء کا واقعہ نا لیان والا، تو وہ بھی یہ ان کا اپنا قیاس ہے نا، حضرت نے تو منع نہیں فرمایا نا اس وقت، جب اس نے قوم نے واحد 3 طلاق کیا دی تو منع تو نہیں فرمایا نا، اور بخاری اس کو 3 طلاق کے باب میں لایا یا نہیں؟ پھر اب حضرت کی سوچ بھی غلط ہے اور امام بخاری کی سوچ بھی غلط ہے، غیر مقدم سوچ صحیح ہے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ رکانہ کا بھی تو ہے نا، کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی، اب بتا کا لفظی بنا تھا کاٹ ڈالنا، تو اس میں یہ نہیں پتا ابہام ہے کہ کیا کون سا حق انہوں نے کاٹا۔ ایک ہوتا ہے کہ رجت کا حق کاٹ دیا جائے، کہ سرے سے نکاح کا حق ہی کاٹ دیا جائے۔ اگر رجت کا حق کاٹا جائے تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور اگر نکاح کا ہی حق کٹ جائے تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اب نیت دل میں ہوتی ہے، اس لیے حضرت نے پوچھا کہ تیرا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، کیونکہ لفظ میں نیت نہیں ہے، اس میں یہ صریح لفظ نہیں ہے کہ نیت پوچھی جائے۔ جب لفظ صریح ہوگا تو وہاں تو نیت کی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب کوئی کہے جی میں نے کہا تھا تجھے 3 طلاقیں، اب 3 تو حساب کا حصہ ہے نا، 3 کا معنی 2 تو 1 تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کہ بھئی تیرا مطلب 3 سے کیا تھا، اب یہ پوچھنا بھی بیوقوفی اور حماقت ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ میں نے سودی صاحب کے 15 روپے دینے ہیں، تو کوئی پوچھے جی 15 کا کیا مقصد ہے آپ کا،
تو آپ لکھ کے دکھائیں کہ دیکھو یہ 5 اور 1 5 6 روپے میرا مقدم تھا 15 کا. تو دیکھیے نا یہ پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے اور یہ تعویل کرنے والا بھی بیوقوف ہے. تو وہاں جب حضرت نے پوچھا کیونکہ وہاں کچھ ہنسا تو تھا نہیں, پتہ کا لفظ تھا اور اس کا معنی کٹ جانا ہے, اور 2 طریقے ہیں کاٹنے. ایک ہے کہ رجت کاٹا جائے اس کو طلاق بائن کہتے ہیں, ایک ہے کہ نکاح ہی کاٹ دیا جائے اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. تو فرمایا واللہ ما اردت الا واحدۃ, حضرت میرا صرف ایک طلاق کا تھا. تو حضرت نے پھر دوبارہ قسم لی. تو اس قسم لینے سے تو پتہ چلا کہ اگر کوئی 3 کا لفظ زبان تک نہ لائے لیکن زبان پر ایسا لفظ لے آئے جس کا نیت دل میں 3 ہو سکتی ہو تو پھر بھی طلاق 3 پڑ جاتی. یہ تو ہماری بڑی زبردست دلیل ہے نا. حضرت عبادہ بن صامت کے چچا نے اپنی بیوی کو 100 طلاق کہہ دیا, یہ مسلم عبدالرزاق نے حدیث ہے. تو اس پر حضرت کی خدمت حضرت عبادہ حاضر ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ 3 سے وہ بائن ہو گئی اور باقی گناہ باقی رہا. تو یہ سب کے واقعات زمانے کے واقعات تو یہ ہے. امام حسن کا واقعہ سننے کو بحقی میں دارقطنی میں ہے کہ جب سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ جو شہید عربیہ گئے تو اس کے بعد آپ کو خلیفہ چن لیا گیا. تو بیعت ہوئی تو گھر تشریف لائے تو بیوی ایک کی تھی, اس نے کر مبارک دی کہ مبارک ہو امیر المومنین. تو چونکہ والد صاحب کی جدائی کا غم بہت تھا اور غم نے کوئی مبارک دے تو فقیر پر غصہ آ جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا تو میرے باپ کے قتل پر مجھے مبارکیں دے رہی ہے, یا تجھے 3 طلاق دے دی. اب جب اس کی عزت ختم ہو گئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوڈی کو کچھ کپڑے اور کچھ نقدی دے کر بھیجا کہ آج وہ چلی جائے گی تو اس کو کچھ آخری انعام کے طور پر دیا. وہ لوڈی گئی اور پھر واپس آ گئی, سب کچھ ساتھ لے کر آ گئی. میں پوچھا کہ وہ چلی گئی تھی کہ نہیں, یہ ابھی تیاری کر رہی تھی جانے کی. تو پھر یہ دیے نہیں کہ میں نے دیے تھے, اس نے انکار کر دیا. اس میں ایک شعر پڑا, وہ شعر بھی وہاں درج ہے کہ جب امام نے مجھے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا تو میں بھی امام کی کوئی نشانی اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں. تو آگے ہے کہ حضرت امام حسن رو رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے کہ اگر میں نے اپنے ابا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث اپنے نانا کی نہ سنی ہوتی کہ جس نے 3 طلاقیں دی, خاص صحیح طریقے سے دی ہو یا غلط طریقے سے 3 نہیں ہو جاتی ہے, تو میں اس کو روک کر نکاح کر دیا. اب امام حسن کو رو رہے ہیں, ان کو مفادہ دینے والا ملتا نہیں. تو اس لیے جو واقعات ہیں یہ 2000 وہ تاریخی, اس کو تو اللہ نے تاریخی مسئلہ بنا دیا ہوا ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی بیگی میں ایک آدمی نے بیوی کو 1000 طلاق کٹھی دے دی. تو حضرت نے فرمایا 3 سے تو وہ آرام ہو گئی, باقی 957 جو ہے نا وہ کاروائی باقی میں باندھ گیا. تو حضرت علی کی ہاں تو موتا میں ہے کہ لفظ حرام کرنے سے 3 ہو جاتی ہے. امام مالک بالکل کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چوری ہوئی, اتفاق سے گھر والے کے یہاں کھل گئی. تو عموماً چوری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی محلے کا آدمی ساتھ ہوتا ہے, تو وہ پہچان لیے کہ آدمی محلے کے. تو اس نے کہا کہ میں نے پہچان لیا. اب وہ چوروں کے تو ہاتھ کام کے مال گر گیا کہ باہر تو فکان کی نافذ صبح ہاتھ کاٹ جائیں گے. طالبان اب کس طرح کیا جائے؟ تو سب نے مشورہ کیا کہ اب ہمارے ہاتھ بچنے کی ایک ہی صورت ہے, اس کو قتل کر دیا جس نے ہمیں پہچانا ہے. اب اس کو پکڑ لیا تو قتل کرنے لگے. وہ بیچارہ روئے دل سے کرے. تو ایک چور نے کھا کے ترس آیا, اس نے کہا کہ میں تم اس سے قسم لے لو, اگر یہ قسم کھا لے کہ میں نام نہیں بتاؤں گا پھر چھوڑ. تو دوسرا چور کرنے لگا نہ بھی ایسی غلطی نہ کرنا, یہ قسم کھا لے گا پھر نام بتا کے قسم کا کفارہ دے دے گا. اب سارا گھر واپس لینے کے لیے 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا کون سا مشکل ہوگا اس کے لیے. تو ایسا نہ کرنا, اس قسم سے اسی قسم لیتا ہوں کہ جس میں یہ بالکل بن جائے گا.
اس نے کہا کہ میں تم یہ قسم کھا لے کہ اگر میں چوروں کا نام بتاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ تو کہنی اس زمانے میں چوروں کو بھی پتا تھا کہ اس وقت دین کا کوئی چور مفتی نہیں ہے جو 3 کو 1 قرار دے، ورنہ وہ دوسرا کوئی چور تو بول پڑتا کہ نہیں فلاں جگہ جامع محمدیہ میں 3 کو 1 کر دیتے، اور یہ وہاں سے فتویٰ لے آئے گا اور آ کر ہمارا نام بتا دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں چور تک جانتے تھے کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ انہوں نے اس سے یہ قسم لی اور محلے کی صبح وہ جس مفتی صاحب کے پاس جائے وہ کہیں کہ بھئی 2 ہی صورتیں ہیں، اگر تم یہ ان کا نام بتاؤ گے بیوی جائے گی، بیوی کو رکھنا ہے تو گھر کو صبر کر لو، اور گھر لینا ہے تو بیوی جاتی ہے۔ کیا صورت بنے؟ آپ کس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس جاؤ۔ امام صاحب کے پاس آیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ بیوی بھی نہیں جائے گی اور گھر بھی مل جائے گا، چوروں کے ہاتھ بھی پھنس جائے گی۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا بس میں کام کرتا ہوں، اتنا تو ہے نا کہ چور محلے کے ہیں کہ جی ہاں۔ تھاندار کو حضرت نے خود بلایا، امام صاحب رحمۃ اللہ نے سارا قصہ سنا دیا کہ سب آدمیوں کو ایک حویلی میں اکٹھا کر لو اور ایک ایک کر کے تفتیش کے لیے نکالتے جائیں، اس کو پاس بٹھا لینا۔ اسے سمجھا دیا کہ جب جو آدمی ہے تیرا چور نہ ہو اور تھاندار پوچھے یہ چور ہے تو کڑک کے کہنا نہیں جی، اور جب چور آ جائے تو تھاندار 100 دفعہ پوچھے چور ہے تو انہیں بولنا ہی نہیں، کیونکہ تو نام بتائے گا تو بیوی پر طلاق پڑے گی۔ تو اس طریقے سے چور بھی پکڑے گا، اس کے ہاتھ بھی کٹے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز میں اس طرح امام عامش رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو کس نے ان کو بھر دیا جا کے کہ امام ابو حنیفہ ہیلے کرتا ہے اور ہیلے بتاتا ہے لوگوں کو۔ ایک دن ملاقات ہوئی، فرمایا ابو حنیفہ سنا تو ہیلے کرتا ہے؟ تو میں ایسے ہیلے کرتا ہوں کہ جس سے حلال رہ جائے، حرام بھی آدمی نہ پڑے، حرام میرے کسی میں ڈالتا نہیں، ہیلا ہی ہوتا ہے۔ چند دن گزرے کہ خود امام عامش کو ہیلے کی ضرورت پڑ گئی۔ عامش چندے کو کہتے ہیں نا، نام تو سلیمان بن مہران ہے نا، تو جیسے یہ زبیشری جو ہے یہ اتنا بڑا عالم تھا قرآن کا، لیکن شکل کا بالکل بدصورت سا تھا، اور ان دونوں کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ تو زبیشری کا واقعہ لکھا ایک دن گھر آیا تو بیوی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، مجھے بھی قرآن پڑھتی ہے سمجھ بھی آتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ زبیشری کے سامنے کوئی دعویٰ کرے گی ہاں، کیا سمجھ آیا ہے؟ کہ سمجھ آ گیا کہ تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ زبیشری حیران کہ یہ تو مجھے بھی سمجھ آج دیکھ رہا میں اتنا بڑا علامہ ہوں۔ کیسے؟ کہ قرآن میں لکھا ہے کہ صبر کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، شکر کرنے والے بھی۔ مجھے تجھ جیسا بدصورت خاؤن ملا ہے، میں صبر کرتی رہوں گی ساری عمر جنت میں چلی جاؤں گی، اور تجھے مجھ جیسی خوبصورت بیوی میں تو شکر کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی جنتی ہیں۔ اس طرح امام عامش کی بیوی بہت خوبصورت تھی، تو عورتیں اس کو تنگ کرتی، میرے والدہ نے جرم کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، علم کو دیکھ لیا اور عمر کو نہیں دیکھا، تو وہ کچھ ان کے اکسانے میں آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے طلاق مل جائے۔ ایک دن کہیں امام عامش کے منہ سے نکل گیا کہ اگر آج رات تو نے میری بات کا جواب نہ دیا، بات نہ کی تو تجھے 3 طلاق۔ اب اسے پتا تھا کہ جامع مسجد ہے کوئی جو 3 کو 1 کرے گا، وہ جناب رکھ کے بیٹھ رہی کہ تاکہ کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے۔ امام عامش رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات تک کوشش کرتے رہے کہ یہ کسی بات کا جواب دے، کوئی بات کرے، وہ نہیں کر رہی تھی، بڑے پریشان ہوئے، تو آخر امام صاحب کے دروازے پر پہنچے۔ اللہ اب وہ بھائی یہ مسئلہ بن گیا ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ چلے آرام سے بیٹھے۔ امام عامش تشریف لے گئے، امام صاحب اٹھے اور اس محلے میں پہنچے، مسجد کے مؤذن کو جگایا، اذان کہہ دیں۔ وقت نہیں ہوا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ اذان کہہ دو، پھر اس نے اٹھ کر اذان کرنی شروع کر دی۔ اب وہ اذان شروع ہوئی اور بڑی خوش ہے کہ بس اذان ہوگی، رات ختم ہو جائے گی۔ جب اذان ختم ہوئی
तो उसने कहा कि अब तो तुझे जान छूटी ना। इमाम अमीश रहमतुल्लाह अलैह भी इतने परेशान थे, पता उन्हें भी नहीं चला कि अभी रात खत्म नहीं हुई। फिर इमाम साहब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। इमाम अमीश रहमतुल्लाह बहुत परेशान दरवाजे पर तशरीफ लाए। हजरत कोई बात की है? क्या फायदा बात करने का, अज़ान के बाद कभी तो काफी रात रहती है। अच्छा। इमाम साहब ने जाकर मुअज्जिन से कहा कि 3 दफा ऐलान कर दो कि अज़ान गलती से पहले दी गई, काफी रात बाकी है। जब मुअज्जिन ने ऐलान किया, तारीख में लिखा है इमाम उसकी बीवी का नहीं कि तो अबू हनीफा का हीला काम कर ही गया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को तो अल्लाह ने अजीब सहायता बनाई थी। तो इसलिए इस मसले में तो कोई इख्तिलाफ था ही। अब वो जो मैं मजमून में छापा था उसमें मैंने सवालात लिखे थे। ये कोशिश करते हैं कि मसले को बिगाड़ कर ऐसी सूरत में लाएं जिस पर ये कुछ न कुछ लिख सके, हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। अब मैंने सवाल लिखा था कि एक शख्स ने एक तलाक सुबह दी, एक दोपहर को दी, एक शाम को दी, ये कितनी होगी? अब इसमें एक मसले वाला काम तो नहीं चलेगा ना, इसके पास कोई हदीस नहीं है। एक सवाल मैंने लिखा था कि एक आदमी ने सुना कि हदीस में है कि 3 तलाक एक होती है। उसने फौरन कहा मेरी बीवी को 9 तलाक है। अब हदीस से बताया जाए कि 3 हुई है या 9 हुई है या 1 हुई है। एक ने 1 तलाक पीर को दी, दूसरी मंगल को, तीसरी बुध को, कितनी हुई? एक ने 1 तलाक पहले हफ्ते दी, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते। अब ये सवालात इनके तालिफ्ताओं में जाने लगे। अब इन्होंने क्या किया मीटिंग करके कि खुद एक सवाल लिख लिया है कि फलां बिन्त फलां को फलां बिन फलां ने एक मजलिस में 3 तलाकें दे दी, इसका शरई हुक्म कुरान इसके मुताबिक बयान किया जाए। आगे जवाब लिखा हुआ है, कोई सवाल किसी तरह का लेके जाए उसको फेंक देते हैं, कहते हैं यहाँ 10 कर दो और वही छपो तो फौरन जवाब उसको दे दो। जो हम सवाल भेजते उसका जवाब देते ही नहीं मिलते। आखिर यही शाहीन ने तंग आकर कहा कि भाई एक मजलिस का मसला गलत है, एक तोहर में 3 तलाकें एक होती है। उसने कहा बस इसकी हदीस लिख दो, तो इसकी हदीस हमारे पास नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने मुस्लिम सफ़ा 156 पर पहली जल्द में बाबुल वुज़ू में मवस्सतिन नार पर यह कायदा लिखा है मुहद्दिसीन का कि वो मनसूख और नासिख का लफ्ज़ नहीं किताबों में लिखते। मनसूख हदीस पहले ले आते हैं और नासिख बाद में ले आते हैं। हाज़िही आदत मुस्लिम वगैरह ही मिन असहाबिल हदीस अइम्मतिल हदीस। तो इसको सारे मुहद्दिसीन का कायदा। अब जो लोग ये शौक रखते हैं कि जी हम हदीस पाक का मुताला करते हैं, तर्जुमे देखते हैं, तो कम से कम उनका कायदा तो उनको समझना चाहिए ना कि भाई ये हदीस किस कायदे के मुताबिक किताबें जमा की गई हैं। अब देखिए 2-4 मिसालें भी इसकी जेब में रखें कि हर जिस किताब में भी बैतुल मुक़द्दस वाली हदीस होगी पहले होगी, बैतुल्लाह वाली बाद में होगी। मुता के जवाज के वाक़यात पहले आएंगे और छोड़ने के बाद में आएंगे। नमाज में बातें करने की हदीस पहले होगी और बातों के मना होने की बाद में आएगी। गो के हलाल होने की पहले, हराम होने की बाद में अबू दाऊद में। घोड़े के हलाल होने की पहले, हराम होने की बाद में अबू दाऊद शरीफ में। तो इसी तरह मुहद्दिसीन का कायदा यही है कि वो पहले ज़माने की हदीस पहले लाते हैं और बाद वाले ज़माने की हदीस जो है वो बाद में लाते हैं। इससे एक तो ये बात मालूम हुई और दूसरी ये बात मालूम हुई कि अब हकीकत का पता जब चलेगा उस किताब से जिसमें दोनों हदीसें हैं। जिसमें एक हदीस होगी उससे पता नहीं चल सकेगा कि ये पहले की है या बाद की। तो इसलिए सुनन नसाई शरीफ चूंकि दोनों अबवाब लाता है हर मसले में अमूमन, तो इसलिए इसी को हम ऐसा इस बारे में रखते हैं कि मसलन ये सफ़ा 140 पर रफ़ा दैन का बाब है। 140 पर तकबीर तहरीमा की रफ़ा दैन का। यहाँ 2 बाब बांधे हैं, एक कंधों तक रफ़ा दैन करने का बयान तहरीमा के वक़्त और एक कानों तक रफ़ा दैन करने का बयान। लेकिन इसके बाद तर्के रफ़ा दैन का कोई बाब नहीं बंधा।
کیونکہ دنیا کی کسی کتاب میں تحریمہ کی رفع دین کے چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں۔ اب یہ 165 صفحہ ہے جس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رفع دین للسجود کا باب لا رہے ہیں، اور حدیث کس سے لا رہے ہیں؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے بارے میں یہ رات دن کہتے ہیں کہ یہ 9 ہجری میں اسلام لائے تھے، اور ان سے 3 سندوں سے 3 حدیثیں لا رہے ہیں کہ حضرت سجدے جاتے بھی اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، جبکہ اس حدیث پر ان کا عمل نہیں ہے۔ اب یہ اچھی طرح سمجھانا ہے کہ رکوع 4 ہوتے ہیں، 8 رفع دین پر تو زور ہوتا ہے، لیکن یہ جو 16 اس حدیث میں اس پر کیوں زور نہیں دیا جاتا؟ اب اس کا زیادہ سے زیادہ یہی جواب ہوگا کہ بعد میں اس کے ترک رفع دین کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، اب اس کو منسوخ کرنے کے لیے ابن عمر والی حدیث لائے ہیں جو بخاری کی ہے، جو بخاری لایا ہے، اس سے مالک بن حویرث کی حدیث کو منسوخ کر دیا امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رکوع کی رفع دین جو ہے اس کی حیثیت سجدے کی رفع دین کی طرح ہے یا تحریمہ کی طرح؟ یعنی یہ ہے کہ تحریمہ کی رفع دین تو ہے، بعد میں ترک کا کوئی باب نہیں، یا سجدے کی طرح ہے کہ جس طرح رفع دین کا باب ہے بعد میں ترک کا باب بھی ہو۔ تو اگر تحریمہ کی طرح نکل آئے تو پھر انہیں ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے، جب چھوڑنے کی کوئی تو ہم کیوں چھوڑیں، اور اگر سجدے کی طرح نکل آئے تو ان کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس میں دیکھو امام 2 باب لائے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 158 پر رکوع کی رفع دین کے، اور یہ بھی غور سے دیکھیں کہ ایک حدیث مالک بن حویرث کی لائے ہیں اور ایک حدیث ابن عمر کی، یہی وہ 2 حدیثیں ہیں جو بخاری لایا ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے یہ منسوخ کر رہے ہیں۔ اب بخاری میں یہ حدیثیں تو تھیں، لیکن اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پہلے زمانے کی ہیں یہ بعد کے زمانے کی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے فیصلہ کر دیا، سیاست کی کتاب ہے نا، فقہ کی ہے یا حدیث کی؟ حدیث کی کتاب۔ حنفیوں کی ہے شافعیوں کی؟ شافعیوں کی ہے۔ انہوں نے ان دونوں حدیثوں کو منسوخ کر دیا جو بخاری لایا، پورا زور لگا، وہ 2 ہی تو حدیثیں لایا کہ ابن عمر کے مالک بن حویرث۔ تو اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اب جو وہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث ہے اور ان کے پاس ابو حنیفہ کا قول ہے، نہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس پہلے زمانے کی حدیث ہے، ہمارے پاس آخری زمانے کی۔ ایک مجھے کہنے لگا جی وہ حدیث تو ہے نا، اس پر بھی عمل کرنے والا اہل حدیث ہی ہوگا نا۔ میں نے کہا پھر سارے یہودی اہل حدیث ہیں جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اہل حدیث ایسا ہی ہونا تو سارے عیسائی بھی تو اہل حدیث ہیں نا، جو بیت المقدس میں عمل کر کے پہلے زمانے کی عمل کرتے ہیں نا۔ تو آخر ایک تو یہ بات ہے، یہ ایسی ہے جو عام فہم بات ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم بھی اس کو سنت کہتے ہیں، تکبیر، رکوع کی تکبیر کو، اور یہ بھی رفع دین کو سنت کہتے ہیں۔ اب صرف اتنی بات اگر حدیث میں آ جائے کہ حضرت نے یہ کام کیا تھا تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ آخری زمانے کا ہے یا پہلے زمانے کا ہے۔ ہم تکبیر کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان کا نام دکھاتے ہیں۔ کان رسول یکبر فی کل رفع و وضع و قیام و قعود و ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے اس تکبیر پر مواظبت ثابت ہوگی نا، اور اسی نماز پر حضور پاک ابو بکر کو چھوڑ کر گئے ہیں، اسی پر وہ عمر کو چھوڑ کر گئے ہیں، ابو بکر اسی پر عثمان کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ بھی ہمیں رفع دین کے ساتھ یہی اسی طرح الفاظ دکھا دیں کہ اسی رفع دین پر حضور ابو بکر کو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ عمر کو، وہ عثمان کو، تو ہم مواظبت مان لیں گے۔ ہم تکبیر کو بھی سنت ہی کہتے ہیں، فرض نہیں کہتے۔ تو سنیت کے لیے مواظبت کا ثابت کرنا ضروری ہے نا۔ صرف یہ کہ حضرت نے کام کیا یہ سے نفس ثبوت تو ہے، مواظبت تو نہیں نا، لیکن یہ خلفاء کا ساتھ ذکر آ جانا دلیل مواظبت ہو جائے
تو جس طرح ہم تکبیر کی موازنت اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں وہ بھی سیاستہ سے ہمیں حدیث دکھا دے کہ حضرت نے رفع دین کی پھر ابو بکر کرتے تھے پھر عمر کرتے تھے عثمان کرتے تھے تو موازنت ثابت ہو جانے سے پتہ چل جائے. یہ صفحہ ہے 172. پھر صفحہ 173 یہی نسائی شریف کا ہے. اس میں بھی وہی تکبیروں کی بات ہے. ہم کہتے ہیں تکبیر سنت ہے کیونکہ اس پر موازنت ثابت ہے اور ہم موازنت ثابت کرنے کے لیے فارقت دنیا کا لفظ دکھا رہے ہیں. یہ ہے کہ آپ نے جب رکوع کیا فلما کبرا رکع کبرا فلما رفع راسه قال سمع الله لمن ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع راسه وكبر ثم كبر حين قام من ركعته ثم قال والذي نفسي بيده انی اقربکم شبہا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زالت هذه الصلاة حتى فارقت الدنیا. تو یہ لفظ موازنت پر دلالت کر رہا ہے نا. تو ہم تکبیر کو اسی لیے سنت کہتے ہیں کہ اس پر موازنت ثابت ہو رہی ہے. اگر یہ اس رفع دین کے ساتھ بھی یہ ہمیں الفاظ دکھا دے تو پھر ہم مان لیں گے کہ اس پر بھی سنت ثابت ہوگی. یہاں ایک یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے آپ بھی دلیل دکھائیں، حالانکہ ہر عدالت کا قانون بھی ہے کہ مدعی سے گواہ کو مدافعت کرتی ہے. مشہور حدیث بھی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. تو دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. اس بات کو ایک مولوی صاحب نے بڑا عجیب انداز میں سمجھایا. ایک غیر مقلد سے کہنے لگا کہ جی آپ رفع دین کے منع کی حدیث دکھائیں. کہ میرے ذمہ تو دلیل نہیں. کیوں آپ کے ذمہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں میں تو نفی کر رہا ہوں. جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہوگی. تو دوسرے غیر مقلد شور میں جانے لگے یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے بات سمجھے. حدیث کی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، دنیا کی بات آپ سمجھیں گے. حدیث میں البینۃ علی المدعی آتا ہے. اس نے پوچھا کہ یہ کار آپ کی ہے کہ نہیں؟ دکھائیں کاغذ کہ اس کی نہیں ہے. اب جو یہ کہے گا کار میری ہے کاغذ وہ دکھائے گا نا، ثبوت اس کے ذمہ ہے نا. جو کہتا ہے میری نہیں ہے اس کو آپ کہیں کہ دکھاؤ گورنمنٹ کے کاغذ دکھاؤ کہ تیری کار نہیں ہے. کہ یہ مکان تیرا ہے کہ نہیں؟ دکھاؤ رجسٹری، اس میں لکھا ہو کہ تیرا میرا مکان نہیں ہے. کہ یہ موٹر سائیکل تیری ہے کہ نہیں؟ دکھاؤ کہاں ہے. اس نے کہا کہ جس کی ہوگی وہ کاغذ دکھائے گا نا. تو میں بس یہی قاعدہ اسلام میں بھی ہے، جو رفع دین کرے گا اس کے ذمہ ثبوت ہے، جو انکار کرتا ہے اس کے ذمہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کو تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس پر موازنت ثابت نہیں، اس لیے میں اس پر ضرور نہیں کروں گا. اسی طریقے سے وہ اگر وہ حدیث دکھائیں ترکیب میں حبیب والی کون سی عدالت والی وہ تو صحیح نہیں ہے نا. ایک تو ان کے کام کی نہیں ہے کیونکہ اس میں نو رفع دین انداز نہیں ہے نا. علاقہ میں رکھاتا ہے نہیں ہے نا. اچھا یہ اب تک سنا بھی اور پڑھا بھی یہ بہتی کی حدیث ہے لیکن سننے کو بڑا بہتی میں تو یہ حدیث نہیں ہے. ہم نے بہت اس میں معلوماتی کی لیکن اس مشہور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں ابن دقیق العید نے سب سے پہلے اس کو اپنی کتاب الامام میں بحث کے حوالے سے نقل کیا. وہاں سے نقل کر لی نسب الرایہ والے نے، وہاں سے ابن حجر نے لے لی. ابن حجر سے پھر شافعی نے اس بات کو پھیلا دیا. اب سننے کو پورا بہکی جب چھپی اس میں یہ حدیث نہیں ہے. تو دو بیٹے ایک سنگ میں روکڑی صاحب تقریر فرما رہے تھے. میں قریب ایک کارخانے کی مسجد میں بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ نہیں میں ویسے سن رہا تھا جلسہ. سنا کہ یہ حدیث ہے بہکی میں ہے. میں نے 3 آدمی بھیجے، بہکی دے دی اسے اور 1000 روپے کا نوٹ اوپر رکھ دیا. یا آپ اگر بہکی سے حدیث نکالتے تو 1000 روپے. اور وہ اتنے چیلنج کر رہا تھا کہ میں نے فرض پر مناظرے کیے اور جیتا اور عرض کر دیا تب بھی جیتا. اچھا یہ اس کے الفاظ معلوم ہوتا ہے کہ عرش پر بھی ہنسی ہے ماشاء اللہ. خدا بھی ہنسی ہے. اب اسے بھی پتا تھا کہ اس میں نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ حیدرآباد سے ہنسی نے چھاپی ہے، جو مصر کی چھپی ہوئی بیٹھی ہے اس میں حدیث ہے. میرے پاس مصر کا بھی تھا. میں نے اس پر 2 نوٹ 1000 کے رکھ کر میری سے نکال دوں.
اللہ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ پولیس کو اطلاع دو، یہاں جھگڑا ہو جائے گا، پولیس کو اطلاع دو، نہیں نکلا۔ اصل جلسہ تو اس کو بند کرنی پڑی، شور ہو گیا۔ اب پھر یہ کہتے تھے کہ معرفت سننے والا آثار میں ہے، کیونکہ وہ چھپی نہیں تھی نا ابھی تک، چھپی نہیں تھی، چھپی نہیں تھی۔ اب وہ بھی 12 جلدوں میں آ گئی ہے، بحقی کی ہے، تحاوی کے رات میں اس میں لکھی، اس میں بھی یہ حدیث نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خلافیات بحقی میں ہے جو ابھی چھپی ہوئی، یہ جھنڈا یہی کہتا تھا کہ خلافیات بحقی میں ہے۔ اب اس نے صفحہ بھی دیا تھا اس کا 60 جلد اول کا، لیکن جلد اول میں وہ ہمیں نہیں ملی۔ مولوی نعیم نے مجھے بتایا کہ ہمارے جامعہ مدنیہ میں فوٹو اسٹیٹ ہے اس کا، دونوں جلدیں ہیں خلافیات بحقی کی۔ تو میں نے آگے جان کے میں نے پروگرام کینسل کر دیا، میں نے کہا یہ خلافیات دیکھتے ہیں۔ وہ نکال کے لایا، پہلی جلد ہم دیکھتے رہے، اس میں بالکل یہ حدیث کا نام و نشان نہیں، رفع جان کی بحث ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جلد جب دیکھنی شروع کی تو میں نے کہا کہ یہ تو خلافیات ہے نہیں، یہ تو تمہید کی جلد ہے۔ میں نے کہا نہیں، تمہید کی تو اور جلدیں ہیں، اس کو تمہید بھی پوری نہیں چھپی تھی، میں نے فرش سے پڑھی تھی۔ میں نے کہا یہ تمہید ہے میرے، باقی یہ اس کی نہیں ہے۔ نہیں جی، میں نے کہا چلا تمہید کی دوسری جلد آگے فرش ہے تمہارے پاس ہے، یہ 3 جلد سی کرائی تھی میں نے، مولانا یہ صاحب نے۔ اب وہ جو لایا تو وہ بالکل وہی تمہید۔ اب یہ نہیں پتا کہ فوٹو اسٹیٹ کرنے والے کو غلطی لگی ہے یا وہاں ہے یہ جلد، تو اس لیے خلافیات کی جو جلد ہم نے دیکھی اس میں تو یہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو سند وہاں لکھ دی ہوئی ہے وہ تو موجود ہے، اور اس پر مکمل بحث میرے مجموعہ رسائل میں 3 جلد میں آ چکی ہے، پوری مکمل بحث۔ تسلیم کی ہے جی، نصف الرایا نے تو وقال شیخ الامام کا لکھا نا، ابن تقیق العید کی کتاب الامام میں یہ لکھی ہوئی ہے، ہم تو شیخ کے ذمہ ڈالی ہے نا، اور اس کو وہاں سے نقل کر دیا بس۔ اور یہ تلخیص الحدیث جو ہے اس کتاب کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں یہ، اس میں اور صادق سیال کوٹھی بھی اس نے تلخیص الحبیر جو ہے نا، جس طرح ہماری یہ نصب الرایا نا فی تخریج احادیث الہدایہ، تو شافیوں کی ایک فقہی کتاب ہے الرافی کبیر، تو جس طرح صاحب ہدایہ حدیثیں لکھتے ہیں حوالہ نہیں دیتے نا، تو وہ بھی حدیثیں لکھتے ہیں حوالہ نہیں دیتے۔ تو اس کتاب کا پورا نام ہے تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافی الکبیر۔ تو جس طرح یہ نصب الرایا ہے نا، اسی طریقے سے وہ ایک کتاب ہے، لیکن نصب الرایا تو پوری سند وغیرہ لاتا ہے، لیکن وہ تلخیص لاتا ہے۔ اور درایا بھی اسی نے لکھی ہے، ابن حجر نے، لیکن درایا میں اور تلخیص الحبیر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ درایا بھی ہماری بہت سی روایات کی توثیق کر گیا ہے، اور تلخیص الحبیر میں نصب الرایا اس کے سامنے تھا جی نہیں، وہ خواب کی وجہ سے بدلا نا اصل میں۔ اچھا، وہ جنتا علی کا مضمون آ رہا ہے، اس میں لکھا ہے اس کے 10 میں کہ اس کو ایک خواب آیا، ابن حبان ایک شخص تھا ظاہری محدث، فوت ہو گیا، تو اس نے خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ آپ تو فوت ہو چکے تھے، ہاں، پھر آپ کے پاس کیا گزری؟ کہ بس اللہ کا احسان ہو گیا، لیکن آپ کا رسول پاس ناراض ہے، ابن حجر کو کہا اس نے۔ ابن حجر تو اس خواب کو سن کر پریشان ہوا، آنکھ کھل گئی۔ تو پھر انہوں نے خود لکھا آگے کہ میں نے وجہ سوچی کہ حضرت مجھ پر کیوں ناراض ہے، کہ میں جب بھی حنفیوں میں بیٹھتا تو میں یہ کہتا تھا کہ حدیث کا میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے جتنا حنفی مذہب حدیث کے مطابق ہے، شافعی مذہب اتنا حدیث کے مطابق نہیں، کیونکہ شافعیوں کو ایک حدیث لے کر باقی سب کو جھٹلانا پڑتا ہے، جبکہ حنفیوں کے ہاں ایسی تطبیق ہوتی ہے کہ وہ ہر حدیث کو اپنے موقع بھر پر تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اب میں سمجھا کہ شاید یہ خواب میں مجھے یہی سمجھایا گیا ہے، ایسا نہ کہا گیا۔ تو شیخ کوثری اس پر حاشیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا ساری زندگی میں حدیث کا مطالعہ تھا، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ حنفی مذہب حدیث کے مطابق ہے،
حافظ الحدیث کا. اب یہ خواب کی وجہ سے اس سارے اپنی زندگی کے مطالعے کو ختم کر دینا اور ہم سے تاثر رکھنا شروع کر دینا. پھر تلخیص الحبیر میں تو قرآن پکڑا ہوا ہے نا, کوئی رہ نہیں دینی ہوئی سردیوں کی حال ہے. یعنی اس پر اگر نام الگ کر کے کسی کو دے دے تو کوئی آدمی نہیں مانے گا کہ یہ دو کتابیں ایک شخص کی برایا اور تلخیص الحدیث. اس میں ابن حجر نے خود اس پر تنقید کی ہے نہ اس کی تصحیح کی ہے نہ کہیں مسئلے کے گزر گیا. تو خلاصہ یہ نکلا نسائی شریف میں کہ اس میں سجدے کی رفائی جاندی ہے حدیث ہے, اس کے بعد اس کے ترک کی ہے, اس میں رکوع کی بھی ہے, اس کے بعد اس کے ترک کی. ہم ان سب کو مانتے ہیں لیکن عمل آخری حدیث کرتا ہے. اب وہ عوام کو مغالطہ ہے کہ جب آپ مانتے عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہتے کہ ماننے کے لیے عمل لازم نہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ہفتہ نہیں پڑھتے, جو وہ پڑھتے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اتوار نہیں پڑھتے, جو وہ پڑھتے. مانتے سب کو ہے لیکن عمل اپنے نبی پاک سے کرتے ہیں. اس طرح یہاں ہم حدیثیں ساری مانتے ہیں, البتہ جو آخری حدیث ہے اس پر ہمارا عمل ہوتا ہے. تو ہم نے ساری حدیثیں مانی اور انہوں نے ہمیں اہل الرائے کہا, اور انہوں نے ایک بھی نہیں مانی اور یہ الحدیث مانی, کیونکہ سجدے کی حدیثیں یہ نہیں مانتے. بلکہ یہ البانی کی میرے پاس صفات صلاۃ النبی ہے یہاں رکھی, اس میں البانی نے لکھا ہے کہ ساری حدیثیں صحیح ہے. 10 صحابہ سے سجدے کی رفعی جان آ رہے ہیں. جز بخاری میں سنت کہتا ہے, بخاری سے سجدے کی رفعی جان, اور ہم نے مانا. لیکن سچ اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے نا. جیسے یہ بات برحق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, اور یہ بالکل جھوٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی. یہ بات برحق ہے کہ حضرت سجدوں میں رفعی جان کی, اور یہ جھوٹ ہے کہ آخر عمر کر دی. اس طرح رکوع کی رفعی جان کو ہم برحق مانتے ہیں کہ رفعی جان کی, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں. لیکن جیسے یہ جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی تھے, اس طرح یہ کہنا کہ رکوع کی رفعی جان آخر تک رہی ہے, اس جھوٹ کو نہیں مانا. تو ہم نے ساری حدیثوں کو مانا اور پھر بھی انہوں نے بدنام کیا کہ یہ اہل الرائے. انہوں نے کوئی بھی نہیں مانی. یہ ذہن میں نہ ہے کہ رکوع والی مانتے ہیں. ماننے کا مطلب ہے کہ جس طرح حدیث کی اس طرح مانتے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب یہی کہ ان کو رسول مانا جائے, ان کو آخری رسول ماننا نہیں بلکہ جھوٹ کو ماننا. تو سجدے کی رفعی جان نہیں مانی, ہر تکبیر کی رفعی جان نہیں مانی, پہلی تکبیر والی بھی حدیثیں انہوں نے نہیں مانی, رکوع والی بھی نہیں مانی, کیونکہ اس کے ساتھ اپنا جھوٹ ملایا انہوں نے کہ حضرت آخر عمر تک کرتے رہے. پھر اسی میں نسائی میں آگے رات وادینہ والا صفحہ بھی ہے, جس میں نفر میں آئے صفحہ 176. حضرت جابر بن سمرہ روایت جو ہے کہ حضرت تشریف لائے اور نحن رات وادینہ, مطلب ہاتھ اٹھا رہے, رفع جان کر رہے تھے, تو فرمایا کہ آرام سے نماز پڑھو, سکون سے. اس کو نو کی صلاۃ ایسا نہ کرو جیسے شریر کھولے اپنی دبے جھاڑتے ہیں. تو اس میں عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ دوسری حدیث کو ساتھ ملا کر کے اس کا تعلق سلام کے ساتھ ہے, حالانکہ وہ حدیث الگ ہے, یہ الگ ہے. وہ یہ نماز جماعت سے پہلے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ باجماعت نماز کی حدیث ہے. پھر اس میں اشارے کا لفظ ہے کہ وہ اشارہ کرتے تھے. ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں کہ جس طرح وہ سلام کے وقت اشارہ کرنا مکروہ ہے, یہ نماز کے اندر رفع جان کرنا بھی مکروہ ہے. اور یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ امام مسلم اس کو باب التشہد میں لائیں, جہاں بھی لائیں, مسلم ہو یا کوئی بھی ہو, اس کا ایک ہی جواب ہے. حضرت فرمایا ربا حامل فقہ غیر فقہ. اس سے پتہ چلا ایک ہے حدیث کی صحت اور ذوق, اس پہ تو محدث کی بات مانی جائے گی. ایک ہے فہم حدیث میں فقیہ کی بات مانی جائے گی, محدث کی نہیں مانی جائے گی. خود ترجی لکھتے وقت کو کہا عالم مان الحدیث. پھر یہ کہ بخاری کی طرف جو رسالہ مسلم نے لکھا ہے کہ اس سے وہ استدلال کرے گا, بڑا پیش کرتے ہیں جو جاہل ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ بخاری کی کتاب نہیں ہوتی تو اچھا تھا. دیکھیے نا,
آپ رکوع میں قیام میں یوں دائیں طرف سارا تیرا پھیر لیں تو آپ یہی کہیں گے